बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। अफगानिस्तान के बारे में सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा मुल्क एक तार पर लटक रहा है, कायदों को ताक पर रखकर फौरी मदद की जाए। मोदी ने की इंडिया सेंट्रल एशिया समिट की मेजबानी। तमाम मुल्कों ने कहा ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। यमन के मारीब में जबरदस्त लड़ाई, फरीकों ने किया एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। हसाका की गड़बड़ में अमेरिका का हाथ है, सीरिया ने लगाया इल्जाम, कहा दाइश को फिर से जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। इब्राहिम रईसी ने इसराइल को इंसानियत का दुश्मन करार दिया, कहा कभी मुस्लिम मुल्कों का दोस्त नहीं हो सकता। यूक्रेन और रशिया के दरमियान तनाव कम करने के लिए बातचीत। मॉस्को ने कहा मगरबी मुल्कों ने अब तक शर्तें पूरी नहीं की। जॉर्डन की फौज ने सीरिया से घुसने वाले 27 ड्रग स्मगलर्स को हलाक कर दिया। हामिद अंसारी और अमरीकी कांग्रेस के 3 अरकान ने इंडिया में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर किया फिक्रमंदी का इजहार, कहा माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जा रहा है। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया का कंट्रोल फिर से संभाल लिया, रिफॉर्म्स के लिए मोदी की तारीफ। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। रशिया ने कहा है कि यूक्रेन के हवाले से उसकी शर्तें अब तक पूरी नहीं की गई हैं। रशियन हुकूमत के दफ्तर क्रेमलिन ने कहा कि हमारी तशवीश दूर करने के लिए आमादगी भी जाहिर नहीं की गई। क्रेमलिन के तर्जुमान डिमिट्री पेस्कोव ने यह बात कही। एक दिन पहले अमेरिका ने कहा था कि अगर रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो सदर पुतिन के खिलाफ पाबंदियां लगाई जाएंगी। मॉस्को अमेरिका और मगरबी मुल्कों का जवाब देने पर गौर कर रहा है। यूक्रेन की सरहद पर हजारों रशियन सिपाही जमा हैं। अमेरिका और नाटो मुल्कों का इल्जाम है कि रशिया यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहा है। रशिया इस इल्जाम को रद्द करता है। रशिया के वज़ीर ख़ारिजा सर्जी लावरोव ने कहा कि हमारे असल सवाल पर कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दिया गया। रशिया ने सिक्योरिटी के हवाले से मगरबी मुल्कों से बाज़ ज़मानतें मांगी हैं, जिनके जवाब का इंतज़ार है। यूक्रेन और रशिया के दरमियान बातचीत की कोशिशें हो रही हैं। रशिया और अमेरिका अभी तनाव दूर करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। रशियन तर्जुमान ने यह बात बताई। उन्होंने वार्निंग दी कि यह तनाव बढ़ भी सकता है। चाइना ने तमाम फरीकों से कहा है कि वो सब्र से काम लें। चाइना के वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन से कहा कि तमाम फरीकों को सब्र से काम लेना चाहिए और तनाव कम करना चाहिए। एक रिपोर्ट में कहा गया कि ईस्ट यूक्रेन में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। यूक्रेन की हुकूमत ने इस दौरान अलहदगी पसंदों से बातचीत से इनकार कर दिया है। एक दूसरे वाक़े में यूक्रेन के एक सिपाही ने बाज़ साथी सिपाहियों पर फायरिंग कर दी, जिससे 5 लोग हलाक हुए और 5 जख्मी हुए। इस वाक़े की वजह मालूम नहीं हो सकी। जॉर्डन की फौज ने 27 लोगों को स्मगलर्स होने के शुबे में गोली मारकर हलाक कर दिया है। ये लोग सीरिया से जॉर्डन में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। जॉर्डन की फौज की वेबसाइट पर कहा गया कि फौज ने ड्रग्स स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया है और नारकोटिक्स की भारी मिकदार जब्त की है। सितंबर के महीने में जॉर्डन और सीरियन ओहदेदारों ने सरहदी सिक्योरिटी के बारे में बातचीत की थी। उसके एक महीने बाद जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने 10 साल में पहली मरतबा सीरिया के सदर बशार अल असद से बातचीत की थी। यमन के मारीब में जबरदस्त लड़ाई जारी है और दोनों फरीकों ने एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने के दावे किए हैं। एक रिपोर्ट में अरब मीडिया में कहा गया कि हादी की वफादार फौज ने मारीब में पेशकदमी की है।
اس رپورٹ میں کہا گیا کہ ماریب کی لڑائی میں درجنوں حوثی ہلاک ہوئے۔ بتایا گیا کہ کئی مہینوں میں پہلی بار اتحادی فوج عابدیہ ضلع میں داخل ہوئی۔ اس سے پہلے ایک پڑوسی ضلع کا بھی کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ ایک دوسری رپورٹ میں کہا گیا کہ ماریب کی لڑائی میں سعودی عرب کے درجنوں کرائے کے سپاہی ہلاک ہوئے۔ حوثی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے کہا کہ تھرڈ ملٹری ریجن کے نام سے سرگرم سعودی کرائے کے سپاہیوں کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس حملے میں پیسہ لے کر لڑنے والے کئی سپاہی زخمی بھی ہوئے۔ سعودی عرب نے یمن کے کئی مقامات پر نئے حملے شروع کیے ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ یو اے ای پر حوثیوں کے حملوں سے یو اے ای کی معیشت متاثر ہو سکتی ہے۔ یو اے ای کے پالیسی سازوں کو ڈر ہے کہ اگر حملے جاری رہے تو وہ سرمایہ کاری سے محروم ہو جائیں گے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس طرح کے حملوں سے ایک انویسٹمنٹ ہب کی حیثیت سے یو اے ای کی امیج متاثر ہوگی۔ یمن میں لڑائی تیز ہونے کی وجہ سے سویلینز کی تکلیفیں بڑھ گئی ہیں۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کے عہدیدار احمد حمد نے کہا کہ ہمیں لوگوں کے بے گھر ہونے کی ایک اور لہر کا اندیشہ ہے، ہلاکتیں بڑھ سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنریٹرز میں فیول کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہاسپٹلز متاثر ہو رہے ہیں۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے اسرائیل کی حکومت کو انسانیت کی دشمن قرار دیا ہے اور اس حوالے سے تل ابیب کے جرائم کی مثال دی ہے۔ آذربائیجان کے وزیر دفاع کرنل ذاکر حسنوف سے تہران میں ملاقات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حکومت کبھی بھی مسلم ملکوں کی دوست نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی قبضہ خطے میں دراندازی اور فلسطینیوں کے خلاف جرائم اس حقیقت کا ثبوت ہے۔ رئیسی نے کہا کہ خطے میں داعش جیسی تنظیموں کا ابھرنا اسرائیل اور امریکہ کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور صہیونیوں نے ان گروپس کو بنایا ہے اور مجرمانہ سرگرمیاں انجام دی ہیں۔ عراق اور سیریا میں ایک بڑے حصے پر 2014 میں داعش نے قبضہ کر لیا تھا اور اپنی خلافت کا اعلان کیا تھا۔ لمبی لڑائی کے بعد 2017 اور 18 میں انہیں شکست ہوئی۔ ایران اور قطر کے فارن منسٹرز کی تہران میں ملاقات ہوئی۔ دونوں لیڈرز نے آپسی تعلقات کے علاوہ خطے اور دنیا کی صورتحال پر بات چیت کی۔ ایک اسرائیلی میڈیا رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل کو ایران پر حملے کی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے 3 سے 5 سال لگیں گے، تبھی وہ ایران کی تمام نیوکلیئر سائٹس پر کامیابی سے حملے کر سکتا ہے۔ ایک اسرائیلی اخبار نے فوجی ایکسپرٹس کے حوالے سے یہ بات کہی۔ اسرائیلی فوج نے بڑے پیمانے پر دھاوے کرتے ہوئے مغربی کنارے اور قدس میں کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا ہے۔ ان دھاووں کے دوران کم سے کم 15 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ ان میں ایک سابق قیدی بھی شامل ہے جنہیں 1 مہینہ پہلے ہی اسرائیلی جیل سے رہا کیا گیا تھا۔ یونائیٹڈ نیشنز میں ایران کے نمائندے نے افغانستان کی معاشی صورتحال کے تعلق سے خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ ملک کو غیر معمولی انسانی بحران کا سامنا ہے۔ ایرانی سفیر نے وارننگ دی کہ اگر صورتحال کو قابو میں نہیں کیا گیا تو افغانستان کا سماجی اور سیاسی نظام ڈہ سکتا ہے۔ ماجد تخت راونچی نے افغانستان کی صورتحال پر سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ وارننگ دی۔ اس سے پہلے یونائیٹڈ نیشنز کے چیف اینٹونیو گوٹریز نے سیکیورٹی کونسل سے خطاب میں کہا کہ افغانستان ایک تار پر لٹک رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں کئی لوگ بھوک، تعلیم اور سماجی خدمات کے مسائل سے گزر رہے ہیں۔ ملک نقدی کے بحران سے بھی دوچار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں قائدوں کو بازو رکھ دینا چاہیے اور افغانستان کی فوری مدد کرنی چاہیے اور زندگی بچانے والے آپریشن شروع کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مالی اداروں اور پارٹنرز کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے۔ دسمبر میں ایک ڈونرز کانفرنس میں $280 ملین جاری کرنے سے اتفاق کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں باقی $1.2 بلین فوری جاری کرنے کی ضرورت ہے۔ افغانستان کے بارے میں یہ کانفرنس ایک ایسے وقت ہوئی جب طالبان کی ایک ڈیلیگیشن نے اوسلو کا دورہ کیا اور مغربی ملکوں کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ طالبان حکومت کو اب تک کسی بھی ملک نے تسلیم نہیں کیا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے طالبان سے کہا ہے کہ وہ ایک ایسے راستے پر چلے جہاں تمام افغانیوں کو برابری کے حق حاصل ہوں۔ یونائیٹڈ نیشنز کی نمائندہ ڈیبورا لائنس نے سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ نیوز کے سلسلے کو یونائیٹڈ نیشنز میں سیریا کے نمائندے باسم صبا نے کہا کہ حساکہ کی حالیہ گڑبڑ کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ داعش کو پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ عرب ملک میں اپنے قبضے کو درست ٹھہرا سکے۔ یو این سیکیورٹی کونسل کے ایک سیشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کردوں کے کنٹرول والے علاقے کی جیل پر داعش کا حملہ امریکہ کی مدد رکھنے والے ملیٹنٹس نے کیا ہے۔ سیریا الزام لگاتا رہا ہے کہ امریکی فوج داعش سے لڑنے کے نام پر وہاں پر تعینات ہے اور سیریا کا تیل چرا رہی ہے۔
پاکستان کے کراچی شہر میں قانون کے خلاف احتجاج کے دوران جھڑپیں ہوئیں. ان جھڑپوں کے دوران کم سے کم ایک شخص ہلاک ہو گیا اور کئی زخمی ہوئے. اس قانون کے ذریعے مقامی میئرز کے اختیارات کم کیے گئے تھے. گڑبڑ اس وقت شروع ہوئی جب پولیس نے ریلی میں حصہ لینے والے لوگوں کو سرکاری دفتروں کی طرف بڑھنے سے روکنے کے لیے لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس شیلز کا استعمال کیا. زیادہ تر سیاسی پارٹیاں اس کارروائی کی مذمت کر رہی ہیں. ایم کیو ایم نے بتایا کہ پارٹی کے ایک کارکن محمد اسلم کی موت ہو گئی. زخمیوں میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں. اس دوران جمعرات کو ہزاروں لوگوں نے اس کارکن کے جنازے میں شرکت کی. اس موقع پر کافی تناؤ دیکھا گیا. پاکستان کی جماعت اسلامی نے پورے ملک میں 101 مقامات پر 6 فروری سے دھرنے دینے کا اعلان کیا ہے. یہ بھی کہا گیا کہ جمعے کو کراچی میں 9 مقامات پر دھرنے دیے جائیں گے. وزیر اعظم نریندر مودی نے پہلی انڈیا سینٹرل ایشیا سمٹ کی ورچوئل میزبانی کی. کرغزستان، قازقستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے لیڈرز نے اس کانفرنس میں حصہ لیا. اس موقع پر انڈیا اور سینٹرل ایشیا کے درمیان بزنس کو بڑھاوا دینے کے بارے میں بات چیت کی گئی. مودی نے 2015 میں سینٹرل ایشیا کے ملکوں کا دورہ کیا تھا. ان لیڈرز نے تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے جانے کا عزم کیا اور آپسی تعلقات کے علاوہ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال، خاص طور پر افغانستان کے حالات پر بات چیت کی. ٹاٹا گروپ نے باقاعدہ طور پر ایئر انڈیا کا کنٹرول سنبھال لیا ہے. ٹاٹا گروپ کے چیئرمین ایم چندر شیکھرن نے کہا کہ ہم بہت خوش ہیں کہ یہ عمل پورا ہو گیا ہے. ہمیں خوشی ہے کہ ایئر انڈیا ٹاٹا کے پاس واپس آ گیا ہے. ہم ہر ایک کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہش مند ہیں. ٹاٹا سنس کے چیئرمین چندر شیکھرن نے وزیر اعظم نریندر مودی سے نئی دہلی میں ملاقات کی. اس طرح ایئر انڈیا ٹاٹا گروپ کے پاس کئی دہوں بعد واپس آیا ہے. ٹاٹا گروپ کے ایک بیان میں معاشی سدھار یا ریفارمز کے لیے وزیر اعظم مودی کی تعریف کی گئی. ٹاٹا نے ایئر انڈیا کو 2700 کروڑ روپے میں حاصل کیا ہے. اتر پردیش میں چوتھے مرحلے کے اسمبلی الیکشنز کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. اس مرحلے کے تحت 3 فروری تک نامینیشنز داخل کیے جا سکتے ہیں. چوتھا مرحلہ 23 فروری کو ہوگا جس میں 59 حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے. انڈیا 164 کروڑ ویکسین ڈوزز کے نشانے کی طرف بڑھ رہا ہے. وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 22 لاکھ سے زیادہ ویکسین ڈوزز دیے گئے. اسی مدت کے دوران 2,86,384 نئے کیسز پائے گئے. ایکٹیو کیسز فی الحال 22,02,472 ہیں. پازیٹیو ریٹ 17.75% ہے. ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ 10 ریاستوں میں 77% ایکٹیو کیسز پائے گئے ہیں. حکومت نے دعویٰ کیا کہ ویکسینیشن کی وجہ سے ہاسپٹلز میں داخلے کی شرح کم ہے. پاکستان کے سٹار آل راؤنڈر شاہد آفریدی کووڈ 19 کے لیے پازیٹیو پائے گئے ہیں. وہ پاکستان سپر لیگ کے 7ویں سیزن سے بالکل پہلے کورونا سے متاثر ہوئے. آفریدی اس ٹورنامنٹ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی نمائندگی کر رہے ہیں. سابق نائب صدر حامد انصاری اور امریکی کانگریس کے بعض ارکان نے انڈیا میں انسانی حقوق کی صورتحال پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے. انڈین امریکن مسلم کونسل کی طرف سے ایک ورچوئل پینل ڈسکشن میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے انڈیا کے حالات پر فکر مندی کا اظہار کیا. ڈیموکریٹک سینیٹر ایڈ مرفی نے کہا کہ انڈیا کی حکومت مائنورٹیز کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے. اس نے ایک ایسا ماحول پیدا کیا ہے جہاں وائلنس ہو رہا ہے، فرق کیا جا رہا ہے. حالیہ برسوں میں ہم نے ہیٹ سپیچز دیکھی ہیں اور نفرت پر مبنی کارروائیاں دیکھی ہیں. مسجدوں میں غنڈہ گردی کی گئی ہے، چرچوں کو جلایا گیا ہے، فرقہ وارانہ تشدد ہوا ہے. پینل ڈسکشن میں حصہ لیتے ہوئے سابق صدر حامد انصاری نے ہندو قوم پرستی کے بڑھتے ہوئے رجحان پر فکر مندی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ حالیہ برسوں میں ہم نے اس طرح کے رجحان کو دیکھا ہے. یہ رجحان مذہب کی بنیاد پر شہریوں سے فرق کرتا ہے، عدم رواداری یا انٹالرنس پیدا کرتا ہے، دوسروں میں عدم سلامتی یا انسیکیورٹی کا احساس پیدا کرتا ہے. امریکی کانگریس کے 3 دوسرے ارکان نے بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا جن میں جم میک گورن، اینڈی لیون اور جین راسکن شامل ہے. راسکن نے کہا کہ انڈیا میں کئی مسائل دیکھے جا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا مذہبی آزادی اور برداشت کے راستے پر چلے، لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت میں انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. 2014 کے بعد سے انڈیا جمہوریت سے متعلق انڈیکس میں 27ویں مقام سے گر کر 53ویں مقام پر پہنچ گیا ہے. میک گورن نے کہا کہ انسانی حقوق کے حوالے سے انڈیا میں ایک تشویشناک صورتحال ابھر رہی ہے.
کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ افغانستان کے بارے میں سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ، اینٹونیو گوٹریز نے کہا ملک ایک تار پر لٹک رہا ہے، قائدوں کو طاق پر رکھ کر فوری مدد کی جائے۔ مودی نے کی انڈیا سینٹرل ایشیا سمٹ کی میزبانی، تمام ملکوں نے کہا تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے جائیں گے۔ یمن کے ماریب میں زبردست لڑائی، فریقوں نے کیا ایک دوسرے کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ ہساکا کی گڑبڑ میں امریکہ کا ہاتھ ہے، سیریا نے لگایا الزام، کہا داعش کو پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابراہیم رئیسی نے اسرائیل کو انسانیت کا دشمن قرار دیا، کہا کبھی مسلم ملکوں کا دوست نہیں ہو سکتا۔ یوکرین اور رشیا کے درمیان تناؤ کم کرنے کے لیے بات چیت، ماسکو نے کہا مغربی ملکوں نے اب تک شرطیں پوری نہیں کی۔ جارڈن کی فوج نے سیریا سے گھسنے والے 27 ڈرگ سمگلرز کو ہلاک کر دیا۔ حامد انصاری اور امریکی کانگریس کے 3 ارکان نے انڈیا میں انسانی حقوق کی صورتحال پر کیا فکر مندی کا اظہار، کہا مائنورٹیز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ٹاٹا گروپ نے ایئر انڈیا کا کنٹرول پھر سے سنبھال لیا، ریفارمز کے لیے مودی کی تعریف۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔